पाकिस्तान में बढ़ती हुई महंगाई एक तरफ और बढ़ती हुई बेरोज़गारी दूसरी तरफ, लेकिन जो हमारी एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो हमारी कॉमर्स से ताल्लुक़ रखते हैं, वो बिज़नेसेस भी हमें बता रही हैं कि उनका भी गुजारा बड़ा मुश्किल हो गया है। इनसे बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बेरोज़गारी, ज़ाहिर है हुकूमत तो इसके लिए कुछ कर नहीं रही, कोई जॉब क्रिएशन हो नहीं रही, तो जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्हीं को इस जॉब क्रिएशन में, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में हमारे जो नौजवान तबका है और ख़ास तौर पे हमारी ख़वातीन को वापस रोज़गार की तरफ, एम्प्लॉयमेंट की तरफ लाने के लिए इनका एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ही एक मखसूस तजर्बा भी है, और वो रोल जो है, वो किरदार जो है, वो ये कैसे निभाएंगे। हम प्रेसिडेंट चेंबर ऑफ कॉमर्स आए हुए हैं, हम लाहौर में हैं और काशिफ साहब के साथ हम बैठे हुए हैं और आपसे ऑफ रिकॉर्ड बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हुई। 80% हमारा नौजवान मायूसी का शिकार है क्योंकि उसको कोई रास्ता ही नहीं नज़र आता, और बाहर मुल्कों में भी अब ये जो इमिग्रेशन के जो रूट था वो भी ज़रा ख़त्म हो गया है। तो आप अपनी पोजीशन में ज़ाहिर आए दिन एज अ बिजनेसमैन योरसेल्फ एंड एज ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट ऑफ द चेंबर, क्या ऐसा हम कर सकते हैं कि जहां एंटरप्रेन्योर्स का भी जो भला हो सके, लेकिन हमारी जो आने वाली ये जो नस्ल है उसको किस तरीके से हम प्रिपेयर कर सकें, उनके लिए क्या मौक़े हम बना सकते हैं थ्रू द चेंबर? थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। और मैं यहाँ से स्टार्ट करना चाहूँगा कि जो प्रेसिडेंट्स हैं जितने भी चैम्बर्स के, वो ऐसे तख्त के ऊपर बैठे हैं, फूलों की सेज पे बैठे हैं जिसमें फूल कम हैं और कांटे ज़्यादा हैं। अब करंटली आप देखें कि हम ये चाहते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर एम्प्लॉयमेंट हो, हमारे मुल्क के अंदर रोज़गार हो, हमारे बच्चे बाहर ना जाएं। हर दूसरा पाकिस्तानी मुल्क छोड़ के बाहर जाना चाहता है, पर ये तब पॉसिबल होगा जब आपके मुल्क के अंदर इंडस्ट्री चलेगी, और इंडस्ट्री तब तक नहीं चलेगी जब तक आपका रुपया मजबूत नहीं होगा। हम एक बात करते हैं और हम एक ही बात करते हैं, हमें अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है। मैं कहता हूँ आप अपनी इंपोर्ट्स को कम करिए, बाय इंडस्ट्रियलाइजेशन, बाय इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, बाय गिविंग मोर एंड मोर बेनिफिट्स टू द एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री। जब तक आप लोकल इंडस्ट्री को इनकरेज नहीं करेंगे तब तक आपके मुल्क के अंदर इंडस्ट्री नहीं लगेगी, रोज़गार नहीं होगा। हम एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी को इन्फोर्स करते जा रहे हैं, लेकिन क्या एक रिटेलर, क्या एक एंटरप्रेन्योर वो तमाम रिटर्न्स, वो तमाम प्रॉब्लम्स उनको फेस कर सकते हैं? तो बात यहाँ से है, आपको अपना रुपया मजबूत करना होगा। 22% इन्फ्लेशन आपका इंटरेस्ट रेट है, नहीं काम हो सकता। 25% पे अगर बैंक आपको पैसा देगा तो आप उस पे काम नहीं कर सकते। 35% इन्फ्लेशन पे आप काम नहीं कर सकते। आपके मुल्क के अंदर बिजली का जो यूनिट है वो 65 रुपीज़ का है, और आपके इस एरिया में सबसे ज़्यादा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अफ़गानिस्तान का भी 15 रुपये का यूनिट है, आपका 65 रुपये का यूनिट है। तो हम कैसे एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकते हैं? इसमें जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की कि इम्पोर्ट पे जो हमारा इन्हिसार है वो कम होना चाहिए। जब आप कह रहे हैं ना इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट, तो ये इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट तो बड़ी दूर की बात है। डोंट यू थिंक कि अगर हमें कंसिस्टेंट पॉलिसी ही दे दें कि आज आपने बिज़नेस प्लान बनाया है और आपने कहा मैं 500 लड़कों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा हूँ और ये मैं ट्रेनिंग दूंगा और मैंने इस करेंसी रेट पे डिसाइड कर लिया है, ये मेरा बैंक रेट है, और बैंक रेट उठ के 22% पे चला जाए, जो कि इन इफेक्ट आपको 27% पड़ेगा ना सब कुछ मिला के। तो इज़न्ट दैट मोर इम्पॉर्टेंट कि भाई आपने अगर रखना है, अगर आपने $300 का रखना है तो हमें बता दें। आप ठीक कह रही हैं। देखें, जो हमारा सबसे बड़ा मसला है ना, हमारी कंसिस्टेंसी एंड कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज़ बहुत ज़रूरी है। जब हमने चैम्बर में आए तो हमने ये कहा कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी को साइन होना चाहिए। उसका मतलब ये था मीसाक के मईशत, जिसको किसी भी गवर्नमेंट के आने, किसी भी पार्टी के आने या जाने से ताजिर कम्युनिटी को, इंडस्ट्री को, ट्रेडर्स को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हमारे यहाँ पर ऐसा होता है कि आज आप कहते हैं कि हमने इंपोर्ट की तरफ जाना है, कल आप कहते हैं नहीं हमने इंडस्ट्री की तरफ जाना है, परसों आप कहते हैं नहीं हमने एक्सपोर्ट्स की तरफ जाना है। तो जब तक आपकी इंडस्ट्री को नहीं पता, क्योंकि आपकी रीढ़ की हड्डी इंडस्ट्री है, आपने सनत को, उसको, ज़राअत को आपने अपनी रीढ़ की हड्डी नहीं रहने दिया, क्योंकि अब आप आलू और टमाटर और दालें भी बाहर से आप इंपोर्ट करते हैं। सो isn't then the key कि हम आपसे पूछने के लिए आए कि चेंबर नौजवानों के लिए क्यों कुछ नहीं कह रहा? चेंबर कह रहा है कि जी गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ नहीं कर रही। तो मैं आई कैन फ्लिप द क्वेश्चन एंड से कि फिर चेंबर को पार्लियामेंट में होना चाहिए, क्योंकि शुगर तो बैठी है पार्लियामेंट में, यूरिया भी बैठा है पार्लियामेंट में, लेकिन जो एंटरप्रेन्योर है और वो किसान के साथ रिलेटेड है, इधर किसान ने कुछ बनाया, आपने प्रोसेसिंग प्लांट उसका किया। अगर कोई खजूर उगा रहा है
تو اس بیچارے کے پاس تو پروسیسنگ پلانٹ ہی نہیں ہے, اور پھر ہمارا نوجوان وہاں پہ نوکری بھی کر سکتا ہے. میں یہ کہتا ہوں آپ ہمیں نہ بٹھائیں, ہمیں اسمبلی میں نہ بٹھائیں, آپ ہماری صرف بات کو سن لیں, آپ اسٹیک ہولڈرس کو آن بورڈ لے لیں, اکاؤنٹیبلٹی کر لیں, اور اکاؤنٹیبلٹی پہلے گھر سے شروع کریں. آپ اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں ہماری, آپ اپنی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کرتے. اکاؤنٹیبلٹی اسٹارٹس فرام دا ٹاپ, اٹ ڈزنٹ اسٹارٹ فرام دا باٹم. پہلے if I was to say کہ if I Reham Khan thinks کہ chamber should be in parliament, I think that not even if you are not personally sitting in parliament, آپ کی جو آواز ہے, جو انٹرپرینورس کی آواز ہے, یہ کیا وجہ ہے کہ مجھے زبردستی آپ کو مؤثر آواز بنانی پڑے گی. دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ہمیں نہ بٹھائیں, نہیں, یونٹی ہے آپ بالکل. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہماری بالکل کمیونٹی میں یونٹی ہے, ہمارے کیونکہ سب کے ایشوز ہی ایک ہیں. تو پھر متحد ہو کے یہ مؤثر طریقے سے بات کیوں نہیں کرتے؟ ہم ہو نہیں سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ $150 بلین پاکستان نے جو دینا ہے وہ میں نے لیا تھا. وہ پیسہ آپ نے انڈسٹری کے زونز بنانے پہ لگایا, وہ پیسہ آپ نے ڈیمز بنانے پہ لگایا, وہ پیسہ آپ نے واٹر ریزروائرز بنانے پہ لگایا. اگر آپ نے دیکھیں, ہم بھی انڈسٹریلسٹ قرضہ لیتے ہیں, قرضہ لینا بری بات نہیں ہوتی, لیکن قرضے کو کنسٹرکٹیو جگہ پہ لگایا جاتا ہے. میں تو سمجھتا ہوں اس وقت جو انڈسٹری ہے, اس وقت جو ٹریڈرز ہیں, اس وقت جو بزنس کمیونٹی ہے, وہ تو جہاد کر رہی ہے پاکستان کے اندر. اس وقت پاکستان جو ہے وہ بہت مشکل وقت سے گزر رہا ہے. ہم سب کو اپنی اپنی ذمہ داری سمجھنی ہوگی. شارٹ ٹرم, میڈیم ٹرم اینڈ لانگ ٹرم پالیسیز یو ہیو ٹو میک. اگر آپ یہ پالیسیز 10-15 ایئرس, یس 10 سے 15 سال, اگر آپ یہ پالیسیز نہیں بنائیں گے, اگر آپ چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کر سکتے ہیں, چارٹر آف تو آپ چارٹر آف اکانومی بھی چلیں, آپ کم از کم ایک پیج پہ بیٹھ کے یہ تو فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اگلے 15 سال کی ہماری پالیسی یہ ہوگی. اگر بائی میریکولس وہ اگر ہم, بیکاز آئی بلیو ان ایڈوکیسی, ہم یہ بات کرتے رہیں گے, میں تو کرتی رہوں گی. اگر ہم نے ان کو کسی طرح سے مجبور کر دیا کہ آپ 10-15 سال کی پالیسی بنائیں, آپ ہم کو کنسسٹنٹ پالیسی دیں کہ ہم بار بار ایک بزنس پلان بنائیں اور دوبارہ ہمیں رات کو ہم سوئیں, آپ نے کہا صبح اٹھتے ہیں, پلان ہی چینج ہوا ہوتا ہے, وہ نقصان نہ ہو, تو اس صورت میں پھر آپ ہمارا یہ جو اضافہ ہوا ہے ہماری جس کو ہم نیٹ کہتے ہیں, ناٹ ان ایجوکیشن, ناٹ ان ٹریننگ, ناٹ ان امپلائمنٹ, 60% ساؤتھ ایشیا میں ہے. اینڈ آئی ایم شیور کہ پاکستان از ون آف دوز کنٹریز جہاں سب سے زیادہ یہ نوجوان ہیں. ول یو دین گیو دیم ٹریننگ؟ جب آپ کے یہ جو اسکلز کا گیپ ہے یہ کلوز ہو. میں نے تو کہا وی یوز ٹو ڈو اٹ, لیکن کرنٹلی دا کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جو ہے وہ اتنی ہائی ہو گئی ہے. دیکھیں, میں اگر بینکس, جب آپ نے ایل سیز کی بات کی نا, تو ایک وقت یہ بھی آیا تھا کہ ایل سیز بند ہو گئی تھیں, ٹھیک ہے. پھر ایک وقت یہ آیا کہ انہوں نے یہ کہا کہ 100% کیش مارجن پہ ایل سی کھلے گی. ہماری 50% سے زیادہ انڈسٹری جو ہے وہ آپ کی امپورٹ بیسڈ ہے. جب آپ کے نارمل حالات تھے تو ڈالر 150 روپے کا تھا. جب آپ نے یہ کہا کہ 100% کیش مارجن ہوگا تو ڈالر 300 روپے کا تھا. میری ورتھ تو آدھی ہو گئی. میں اگر 1 کروڑ میں جتنا مال منگواتا تھا وہ مجھے 2 کروڑ میں منگوانا پڑا. بینک کی لمٹس میری آؤٹ ہو گئیں. میں بہت سے اپنے ایسے انڈسٹریلسٹ کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنی انڈسٹری بند کر دی, اپنی انڈسٹری کو بیچ دیا. میں بہت سے ایسے انڈسٹریلسٹ کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنے ایسٹس اور کیپٹل کو بیچ کر اپنی انڈسٹری کو رن کیا. تو دیکھیں, میں جب تک ہم اپنی صنعت کو فروغ نہیں دیں گے, اور ایک اور بات میں تو یہ کہتا ہوں, صنعت کار چور بھی ہے نا, تو اس نے اپنی تمام انویسٹمنٹ اس ملک میں کر رکھی ہے, روزگار دے رہا ہے, وہ امپلائمنٹ کریٹ کر رہا ہے, وہ بجلی لے رہا ہے, ٹیکس ذرا کم دے رہا ہے نا, باقی سسٹمز چلا رہا ہے, باقی سارے سیکٹرز چلا رہا ہے. تو ہمیں اس بات کو فروغ دینا ہے کہ خدارا اس ملک سے باہر پیسہ لے کے نہ جاؤ, اس ملک کے اندر انڈسٹری لگاؤ. ہمارے تمام ڈپارٹمنٹس آپ کے لیے ہیں. پروٹوکول, مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, آپ پروٹوکول لیں, آپ ششکے لیں, لیکن ہمیں زندہ رہنا ہم دیکھیں, میں یہ کہتا ہوں کہ اگر جو ریٹیلر, جو انڈسٹری, آپ لائیں پالیسیز, آپ بڑھائیں ان کے لیے ود دا کنسلٹیشن آف دا اسٹیک ہولڈرز, آپ ضرور کریں. آپ کو جب تک آپ اسے انکریج نہیں کریں گے تب تک ہمارا ملک ترقی نہیں کرے گا. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ جو آلریڈی ٹیکس نیٹ کے اندر ہے, آلریڈی فائلر ہے, آپ اسے عزت دیں, بتائیں کہ ٹیکس نیٹ میں آنے کا فائدہ ہے. مجھے آپ کے ششکوں سے کوئی اعتراض نہیں ہے, پر میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کام کرنے دیں. اور جو میں نے پہلے کمنٹ دیا تھا نا, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سٹ ان یور اسمبلی,
پر میں یہ چاہتا ہوں مجھے عزت دیں, مجھے میرا ڈیو رسپیکٹ دیں, مجھے آپ کے ڈپارٹمنٹس آ کے تنگ نہ کریں, مجھے یہی پروٹوکول چاہیے. سو ووٹ کو عزت دو کے بعد ہمیں صنعت کو عزت دو, صنعت کو عزت دو. آئی ایم فار دیٹ, صنعت کو عزت دو ڈیفینیٹلی. اور ایک اور بات, اپنے ملک سے چیزیں باہر نہ بھیجو. آپ جو گندم باہر بھیج دیتے ہو, شوگر باہر بھیج دیتے ہو, پھر یہاں پر شارٹ فال ہو جاتا ہے, یہاں پہ چیزیں کاٹن, ہمارا را مٹیریل آپ باہر دے رہے ہیں, آپ ہمارا را مٹیریل دے رہے ہیں. دیکھیں آپ اپنا ایج دے رہے ہیں دنیا کو, پھر ہم واپس وہ خرید رہے ہیں. اب دیکھیں میں اس کی مثال ایسے دیتا ہوں, بوتل پانی کی آدھی ہوتی ہے, تو آدھی بھری ہے آدھی خالی ہے, دونوں بات ایک ہی کر رہے ہیں, لیکن دونوں کا پوائنٹ آف ویو فرق ہے. اب دیکھیں اگر باہر سے چیزیں نہ آ رہی ہوتی, کیونکہ ملک کے اندر تو بند کچھ نہیں رہا, اور جو بن رہا ہے وہ بہت ایکسپینسو ہے. دیکھیں ہمیں پتہ ہے بہت سی چیزیں باہر سے آ رہی ہیں, آپ کے پرفیومز, آپ کے صابن, اور بہت سی چیزیں جو پاکستان سے جا رہی ہیں, جو جا رہی ہیں, that is what I'm more concerned. اس کو legitimize ہونا چاہیے. آئل آ رہا ہے نا, آ رہا ہے, تو وہ میں یہاں اسٹیٹمنٹ کوئی نہیں دینا چاہتا, لیکن دیکھیں بات, لیکن ایک بارٹر ٹریڈ تو چل رہا ہے, ٹریڈیشنل بارٹر ٹریڈ چل رہا ہے, اس کو لیگلائز کرنے کے طریقے ہیں جو کہ آپ کے اسٹیٹ کے اندر وہ کیپٹل آ جائے گا انسٹیڈ آف کچھ جیبوں میں. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. آئی فیل لائک وی کین ٹاک فار another hour. I will definitely be asking for your time again. آج ہم جاب لیسنس کے لیے بات کرنا چاہ رہے تھے, بٹ آئی فیل کہ پیشنیٹ پیپل لائک یو ریئلی شوڈ پلے اے رول, اور اف ناٹ دین وی ایٹ لیسٹ نیڈ ٹو لابی, اینڈ ایڈوکیسی بہت ضروری ہے. آپ کے جو جائز ڈیمانڈس ہیں, دس از ویری ویری امپورٹنٹ فار اس ٹو انڈرسٹینڈ کہ جب تک ہماری اسمال ٹو میڈیم انڈسٹری اور جو بڑے صنعت کار ہیں, جو ہمارا کاروباری طبقہ ہے, جب تک آپ ان کو ایز آف بزنس نہیں دیں گے, ہمارے بچوں کے لیے روزگار نہیں بن سکتا, جاب اپرچونیٹیز نہیں بن سکتی. ابھی برین ڈرین بچوں کا ہو رہا ہے, پھر یہ انٹرپرینور جو ہے, انٹرپرینوریل سیکٹر ہے, اس کا برین ڈرین ہوگا. سو لیٹس ہوپ کہ وی کین پریونٹ دیٹ. انمپلائمنٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو سب سے زیادہ جو مجھے بات تکلیف دے لگتی ہے وہ یہ ہے کہ خواتین ہماری آبادی کا 90% حصہ ہیں, لیکن ان کی امپلائمنٹ یا بے روزگاری ایکچولی جو ہے وہ زیادہ افیکٹ ہوئی ہے. کووڈ سے پہلے بھی جو ایک لیک آف انگیجمنٹ تھی وہ بہت زیادہ تھی, بلکہ تاریخی طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ مردوں کی نسبت تقریباً 1.5 گنا زیادہ ان انگیجمنٹ, ڈس انگیجمنٹ یا بے روزگاری عورتوں کی ہوتی ہے. اب جو ILO کے فگرز آئے ہیں ان کے مطابق اس میں بہت خوفناک حد تک ایک انکریز ہوا ہے. تو کچھ اندازوں کے مطابق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 11.1% تک اب یہ انمپلائمنٹ کی شرح یا ڈس انگیجمنٹ کی شرح ہوگی. ہمارے پاس فریہ بیٹھی ہوئی ہیں جو کہ چیمبر آف کامرس میں ان کی ایک بہت زبردست کنٹریبیوشن بھی ہے, اور خواتین کسی بھی چیمبر کا حصہ ہونا بھی چاہیے, اور ان کا بڑا ایکٹیو رول ہونا چاہیے, ان کو کوئی میٹی رول ملنا چاہیے. آپ مجھے بتا رہی تھی آف ریکارڈ کہ آپ کو بڑا مشکل آغاز ذرا مشکل ہوا, آپ کو لوگوں کو کنونس کرنا پڑا کہ ہم خواتین بھی کچھ کر سکتی ہیں, اور ہمیں بھی اپنی آفس اسپیس بھی چاہیے, ہمیں پوری اسپیس چاہیے انٹرپرینورشپ میں بھی, چیمبر میں بھی, اور تمام جو ٹریڈنگ اور اکانومی کے جو دیگر شعبات ہیں ان میں. تو کتنا مشکل تھا فریہ آپ کے لیے اپنی اسپیس بنانا؟ دیکھیے, جب میں نے 1.5 year بیک اس کو جوائن کیا چیمبر کو, اور مجھے لگا کہ چیمبر از ناٹ مائی کپ آف ٹی, کیونکہ یہاں پہ بہت سے میلز کی انٹریکشن تھی اور فیمیلز کا جو انٹریکشن تھی بہت کم تھی. اور اگر کچھ فیمیلز تھیں بھی, آتی بھی تھیں, تو وہ ایسی تھیں کہ جو بہت ہی SMEs پہ کام کر رہی ہیں, اور کوئی انٹرپرینیورز ایسی نہیں مجھے نظر آئیں جو کہ میں کہوں کہ یس ہی از اے بگ نیم. تو وہ ہیں, ہماری ممبرز ہیں, بٹ وہ ہڈن ہیں. تو اس کے بعد میں نے سوچا کہ کیوں نہیں یہاں پہ ایسی انٹرپرینیورز کی آمد و رفت ہو سکتی ہے جو رول ماڈل ہیں سوسائٹی کا, جو دوسری عورتوں کو بھی کنونس کریں, ان کے لیے بھی وہ ایک ایسا اگزامپل بنے جن کے فٹ اسٹیپس کو فالو کیا جائے. ایک عورت جو کہ ایک پوزیشن آف اتھارٹی میں ہے, اگر وہ اور بچیوں کو, ینگر لوگوں کو, یا ناٹ ایون ینگر, نیو ٹو دا فیلڈ جو ہیں, ان کو کانفیڈنس ایک اور خاتون کی وجہ سے بھی آتا ہے. یعنی ویمن فار ویمن, ویمن سپورٹنگ ویمن. واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دیٹ؟ یہی آئی ایم ڈوئنگ دیٹ. مجھے بہت سی فیمیلز ابھی کہتی ہیں کہ ہم آپ کو بہت کاپی کرتے ہیں, ہم آپ کو فالو کرتے ہیں, آپ نے تو چیمبر کا ٹرینڈ چینج کر دیا کہ آپ کی وجہ سے ہمیں بڑا کانفیڈنس آ رہا ہے. لیکن آپ بھی سپورٹ کرتی ہیں؟ میں سپورٹ بالکل کرتی ہوں. بچی اسٹارٹ کرنا چاہے, آلویز اویلیبل فار دیم.
کوئی بچیاں آتی ہیں میرے پاس یونیورسٹی کی آتی ہیں, ابھی جس طرح کل ہی لاہور یونیورسٹی میں جوری میں تھی اور بچیوں کے ساتھ میرا انٹریکشن ہے, انہوں نے مجھے آن بورڈ لیا اپنے انکوبیشن سینٹر میں. ٹھیک ہے. میں سمجھتی ہوں کہ آپ کے لیے رول ماڈل بننا بہت ضروری ہے کہ آپ اگر ایک ایسی جگہ پر ہیں, جس طرح میں ایک ایسے پلیٹ فارم پر ہوں لاہور چیمبر کے, جہاں پہ میں بہت سی فیمیلز کے ساتھ انٹریکشن کر کے ان کو ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہوں. مجھے نہیں یاد کہ میں نے کسی بھی فیمیل کو ریفیوز کیا ہو. آپ کاؤنسلنگ بھی کرتی ہیں, سپورٹ بھی کرتی ہیں, اور آپ ہماری بچیاں جو کہ میرا خیال ہے کہ تعلیم تو پہ بہت زیادہ اسٹریس ہے لیکن کام نہیں کرتی ہیں, اور یہ گلہ مردوں کو بھی رہتا ہے کہ جی کر لیتی ہیں, ڈگریاں کر لیتی ہیں, جگہ کوٹا چلا جاتا ہے, لیکن دے ناٹ ورکنگ. سو واٹ وڈ بی یور میسج کہ کیوں کام کرنا عورت کے لیے ضروری ہے, کیوں کریئر بنانا ضروری ہے, اور کیوں یہ پاکستان کے لیے بھی ضروری ہے کہ عورتیں کنٹریبیوٹ کریں؟ دیکھیے, میں اگر بات کروں بنگلہ دیش کی, تو اس کی اکانومی میں کے حالات جب خراب ہوئے تو انہوں نے عورتوں کو آن بورڈ لیا, ان کو اسٹیچنگ یونٹس بنا کے دیے. عورتوں کی کنٹریبیوشن سے اکانومی بہتر کی گئی. اسی طرح اب سعودی عرب کو دیکھ لیں, وہ اپنی فیمیلز کو لے کر آ رہا ہے. بٹ میں یہ سمجھتی ہوں کہ عورت کو کانفیڈنس پہلے دینا بہت ضروری ہے. ایک کامیاب عورت کے پیچھے کامیاب مرد ہوتا ہے. وہ اس کا باپ بھی ہو سکتا ہے, بھائی بھی ہو سکتا ہے, بیٹا بھی ہو سکتا ہے, اس کا ہسبینڈ بھی ہو سکتا ہے. اور جیسے میں آئی ایم لکی کہ آئی ایم ورکنگ ایز اے ایگزیکٹو ممبر ان لاہور چیمبر, تو مجھے ایک کانفیڈنس مل رہا ہے. جب تک آپ کے پاس سیلف کانفیڈنس ہوگا, آپ اپنی کسی فیلڈ میں بھی نیچے نہیں رہیں گے. آپ کوئی بھی چیلنج سے لڑ جائیں گے, آپ کوئی بھی منزل اپنی جو سکسیس ہے وہ حاصل کر لیں گے. تو یہ سوچنا چاہیے کہ میں یہ کام کر سکتی ہوں. یہ ہم سوچتے ہیں کہ میں کیسے کر سکتی ہوں, میرے تو سورسز نہیں ہیں, میرے میں طاقت اتنی نہیں ہے. ایسی بات نہیں ہے. سو اگر آپ کو کانفیڈنس کی کمی ہے, اینڈ اف یو وانٹ اینی آئیڈیاز, اینی ایڈوائس, اینی ہیلپ, فریہ ادھر ہیں, ایگزیکٹو ممبر ہیں چیمبر آف کامرس لاہور میں. اینڈ آئی آلویز سے دس کہ ایک دوسرے کو دیکھ کے بھی کانفیڈنس ہوتا ہے, اینڈ ویمن ایوری ویئر وی نیڈ ٹو انکریز آور نمبرز. اس کے بعد ہم لڑ لیں گے, اس کے بعد ہم گلے کر لیں گے, لیکن پہلے اپنی تعداد کو ہم نے بڑھانا ہے, ہر شعبے میں بڑھانا ہے.